या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, शहादतु गवाही बैनिकुम तुम्हारे दरमियान, इज़ा जब हज़रा हाजिर हो जाए, ये वो था ना हज़र अल मौता, ये है हाजरा हाजिर होने से, आ जाए हाजिर हो जाए, अहदकुम तुम में से किसी एक की, अल मौत मौत, हीना वक्त अल वसीयती वसीयत के, इस्नानी दो, गवा अदलिन अदल वाले लोग, मिनकुम तुम्हारे माबैन से हो, औ या फिर आखरानी दूसरे हो यानी गैर मुस्लिम हो, मिन गैरिकुम तुम्हारे अलावा में से, इन आन तुम अगर हो तुम गरब तुम सफ़र में, फिल अर्जी ज़मीन में, फ़असाबतकुम और पहुँचे तुम्हें मुसीबत अलमौती मौत। ऐ ईमान वालो तुम पर लाजिम कर दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आन पड़े और वो वसीयत करना चाहे तो गवाही का एहतमाम करे, तुम्हारे माबैन से दो आदिल लोग गवाह बनेंगे, और अगर वो मुसाफिर हो और उसे मुसलमान बतौर गवाह ना मिल रहे हों तो दो गैर मुस्लिम भी गवाह बन सकते हैं, क्योंकि उसे सफ़र के दौरान मौत की मुसीबत ने आन पकड़ा। पहला असूल क्या है? मुसलमान का गवाह मुसलमान हो। और कब गैर मुस्लिम गवाह बन सकता है? जब मुसलमान मुयस्सर ना हो किसी भी सबब से, तो फिर गैर मुस्लिम को गवाह बनाया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर गवाही का स्टेटस किसका है? मुसलमानों। फिर उसके बाद अगला क्या यानी क्राइटेरिया है गवाही के लिए सिलेक्शन का? तुम्हारे दरमियान से ज़वा अदल, अदल इंसाफ वाले, इंसाफ पर कायम रहने वाले हों, रिश्तेदारियां मोहब्बतें झुकाव पैदा ना करें उनके अंदर, सच्ची बात कहें और मुत्तकी हों, तकवा का फहम रखते हो, शहादत की अहमियत समझते हो, टके टके पर शहादत बेच देने वाले ना हो, क्योंकि शहादत असल में हमारा असल स्टेटस है। हम कौन हैं? दूसरी कौमों पर गवाह क़यामत के दिन। तो यही तो स्टेटस है। जो इस स्टेटस से गिरा दिया गया वो दर हकीकत बहुत ही जलील और रुस्वा हुआ। तो फिर गवाही देने के लिए आदिल होना ज़रूरी है। अब आदिल होने से मुराद क्या है? उलमा कहते हैं वो गुनाह कबीरा का मुर्तकब ना होता हो। क्या है गुनाह कबीरा? अल्लाह ताला की हदीद उनको तोड़ने वाली ना। कोई एक हद बता सकते हैं? नमाज पढ़ने वाला, नमाज ना पढ़ता हो, नमाज ना पढ़ता हो, शिर्क करता हो, शाबाश, नमाज ना पढ़ना है ना, एलानिया है ना गुनाह कबीरा। तो फिर कितने लोग खड़े होंगे शहादत के मनसब पर? पहले ही क्राइटेरिया में फेल हो जाएंगे ना। अगर वो नमाज अदा नहीं करता तो शहादत को क्या संभालेगा? आपको पता है इमाम अलबानी कहते हैं बेनमाजी को कर्ज मत दो, जो फर्ज अदा नहीं करता कर्ज खाक अदा करेगा। तो बात यह है कि जब कहा जाता है ना गुनाह कबीरा एलानिया ना करता हो, तो उससे मुराद फिर हर गुनाह कबीरा आ जाता है। तो नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा में भी अकबर गुनाह है। तो ऐसी सूरत में जो बेनमाजी है वो शहादत के मनसब पर कैसे फाइज किया जा सकता है? फिर वो सुन्नत मुअक्किदा का तारिक ना हो, यानी मर्द है तो दाढ़ी रखता हो, खाने की सुन्नतें फॉलो करने वाले हो, नमाज की सुन्नतें अदा करते हो। सुन्नत मुअक्किदा में सभी कुछ आ जाता है ना, तो मुअक्किदा सुन्नतें पूरी करते, उनसे कभी झूठ साबित ना हुआ, यानी उनके मुतालिक ये राय आमा ना हो कि ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा है। एक तो राय आमा होती है ना, आप कहते हैं फलां ने ये कहा तो वालदा या मियाँ कहते हैं वो छाड़ दो जी गलदा की परोसा। अगर उसके बारे में इस किस्म की राय आमा पाई जाती है तो वो लेजिबल नहीं है गवाही के लिए। कम अज कम लोगों में उसके सच्चे होने का गुमान पाया जाना चाहिए। तो ये कम अज कम शराइत है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बे करीम ने कहा ऐसे लोगों को जो ज़वा आदिल हो, जिनमें ये खसूसियात हो, उन्हें अपना गवाह बनाओ, और एक नहीं दो गवाह हो, ठीक है। अच्छा जी, तहबिसूनहुमा तुम रोक लो उन दोनों को, मिन बादिस सलाती नमाज के बाद,
फयुक्सिमानी, फिर वो दोनों कसम खाएं, बिल्लाही अल्लाह की, इन अगर इर्तब तुम शक में पड़े हो तुम, ला नश्तरी बिही, ना बेचेंगे हम इस कसम को, समनन कीमत पर, वलौ काना ज़ा कुर्बा, अगरचे हो हमारे ही रिश्तेदार, वला नक्तुमु शहादतल्लाही, ना ही हम छुपाएंगे अल्लाह की शहादत को, इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन, अगर हमने ऐसा किया तो हम गुनाहगारों में से होंगे। तुम दोनों गवाहों को नमाज के बाद रोक लो और वो दोनों मजमा आम में कसम उठाएं अल्लाह के नाम की कि अल्लाह की कसम हम अपनी कसम को नहीं बेचेंगे, खा ये कसम हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना जाती हो, ना ही हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे, अगर हमने ऐसा किया तो हम गुनाहगार होंगे। यानी उनसे गवाही लो मजमा आम में गवाही लो, और गवाही का तरीका क्या है, नमाज के बाद सारे अफराद को रोक लो, नमाजी वहीं पे रुके और वो मजमा आम में वसीयत को बयान करें। अब वसीयत तो उन्होंने पहले पेश की ना, वसीयत पर शक हो गया, अल्लाह ने फरमाया ना इन्हें तब तुम, अगर तुम्हें उन पर शक हो, यानी उन्होंने आकर गवाही पेश की, मुसाफरत की हालत में मरने वाले ने वसीयत की, उन्होंने आकर वसीयत पेश की। अब घर वाले वसीयत को नहीं मानते, नहीं ये वसीयत सही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अब शक पड़ गया तो शक का फिर हल क्या है, नमाज के बाद नमाजियों को रोक लिया जाए और इनसे कसम उठवाई जाए। अदालत में भी ये काम हो सकता है, सारे अफराद को रोक कर। वो कसम क्या उठाएंगे कि अल्लाह की कसम खाकर हम ये कहते हैं कि हम अपनी कसम नहीं बेच रहे जो हमने शहादत के लिए ली थी, हलफ लिया था, और हम खा हमारे अजीजों ही के खिलाफ क्यों ना हो अपनी शहादत को नहीं छुपाएंगे जो अल्लाह की अमानत के तौर पर हमारे पास मौजूद है। अगर हमने ऐसा किया तो हम गुनाहगार हों। ये दोनों कसम उठाएंगे। अगर उनके इस कसम उठाने पर रिश्तेदार राजी हो जाए कि अब ठीक है, जब इन्होंने उठा लिया तो हम इस वसीयत को कबूल करते हैं, तो अब तो मामला तय हो गया, वो वसीयत लागू कर दी जाएगी। अगर कसम के बाद भी मरने वाले के आइज़ा कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर अब क्या होगा, फाइन, फिर अगर उसी राह खबर हो जाए अला इस बात पर अन्नहुमा के वो दोनों इस्तहक्का, वो दोनों ज्यादा हकदार हैं, इसमन गुनाह के, फ़आखरानी तो दूसरे दो, यकूमानी खड़े हों दोनों, मकामहुमा उन दोनों की जगह पर, मिनल लजीना उन लोगों में से इस्तहक्का साबित हुआ हक अलैहिम उन पर, अल अव्वल यानी दो करीब तरीन, फयुक्सिमानी फिर वो दोनों कसम खाएं, बिल्लाही अल्लाह की। कि देखें ये सारा जो है ना तस्निया का सीगा, आप फर्क देख रहे हैं, अब ज्यादा जमा के सीगे पढ़ते हैं, सब तस्निया के सीगे हैं। फिर अगर ये पता चले कि ये दोनों गवाह गुनाह के ज्यादा हकदार हो गए हैं, यानी ये यकीन हो जाए रिश्तेदारों को कि ये गुनाह कमा रहे, झूठ बोल रहे हैं, अगर ये खबर हो जाए कि दोनों गवाह गुनाह के ज्यादा करीब हो गए हैं, तो उसका हल ये है कि मरने वाले के रिश्तेदारों में से दो करीबी रिश्तेदार जिनका हक बनता है जायदाद पर वो खड़े हो जाएं, या जिनका हक बनता है मैयत पर वो खड़े हो जाएं और वो कसम खाएं अल्लाह की, ला शहादतुना, और कहें कि हमारी गवाही है अहक्कु ज्यादा सच्ची, मिन शहादतिही मां इन दोनों की शहादत की जगह, व मैं तदैतना और नहीं हमने ज्यादती की, इन्ना इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन अगर हम ऐसा करें तो हम जालिम कहलाएंगे। वो दोनों कहें अल्लाह की कसम हम अपनी गवाही में ज्यादा सच्चे हैं इन दोनों से, हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा सच्ची है, हमने मामले को बयान करने में कोई झूठ नहीं बोला और हद से तजावुज नहीं किया, अगर हमने ऐसा किया हो तो हम गुनाहगार हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों ये कसम उठा लेंगे तो फिर फैसला अहले खानदान की राय के मुताबिक होगा, वसीयत नाफिज नहीं होगी। ठीक हो गया, गुनाह का बोझ किसने उठाया, फैसले का जिम्मा किसने उठाया, जिन्होंने कस्में उठाई। अगर जो वसीयत के गवाह हैं उन्होंने कस्में उठाई और खानदान वालों ने उसको मान लिया और कहा कि ठीक है ये कसम उठा रहे हैं तो जो ये कहते हैं कर दो, तो ऐसी सूरत में सारा बर्डन ऑफ प्रूफ उनके सर है। कयामत के दिन जूते पड़ेंगे या फूलों के हार पड़ेंगे, उन्हीं को मिलेंगे। और अगर उसके मुकाबले जब उन्होंने कसम भी उठा ली, खानदान वाले नहीं मान रहे, तो फिर उन्हें कहा जाएगा तुम में से दो करीब तरीन रिश्तेदार आ जाएं, कोई भी हो सकते हैं, बाप भाई बेटा कोई भी हो सकता है, करीब तरीन दो अजीज मैयत के आकर कसम उठाएंगे अल्लाह के नाम की और गवाही देंगे कि हम लोग अपनी गवाही में बिल्कुल सच्चे हैं, ये झूठे हैं। अगर हमने झूठ बोला हो तो फिर हम ये सारा गुनाह हमारे साथ।
جب وہ دونوں یہ قسم اللہ کے نام کی اٹھا لیں گے تو پھر وصیت ساقط کر دی جائے گی، اور جو فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ وصیت ایسے نہیں ہو سکتی، ہمارے ابا نے تو ایسے کرنا تھا اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا، یہ وصیت جھوٹ ہے، تو گھر والوں کا کہنا کیا جائے گا اور ذمہ خاندان والوں پر آئے گا۔ قیامت کے دن سارا بوجھ ان کے سر ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، آئیں یا تو کہ وہ لائیں بالشہادتی گواہی علی وجہہا، اس کے منہ پر، او یا پھر یخافو وہ ڈریں، ان کے تردہ پھیر دی جائے گی، ایمان قسم بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد۔ یہ بات زیادہ قریب ہے سچائی کو ثابت کرنے کے، کیونکہ گواہوں کو ڈر ہوگا کہ ان کی گواہی ان کے منہ پر رد کر دی جائے گی دوسری گواہی کے ذریعے، اور ان کی قسم رشتہ داروں کی قسم کے بعد کل عدم کر دی جائے گی۔ یعنی گواہ بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ ٹکے رہیں گے، بددیانتی کا نہیں سوچیں گے، کیونکہ انہیں خوف ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو خاندان والوں کی گواہی اور قسم کے مقابلے ہمیں ہماری گواہی اور قسم کی حیثیت نہیں رہے گی، ہمیں بدنامی ملے گی، لہٰذا وہ صرف سچ بولیں گے۔ اس وجہ سے خاندان والوں کو یہ حق دیا گیا۔ اب اگر کوئی اس حق کا ناجائز استعمال کرتا ہے، گواہ یا اہل خاندان، تو پھر قیامت کے دن اس کی سزا پائیں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور توجہ سے سنو۔ اب گواہی کے قانون میں کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، گواہی درست دو، اور دوسری بات کیا کہی گئی؟ جب وصیت کی جا رہی ہو توجہ سے بات کو سنو تاکہ غلطی کا امکان بھی کم ہو جائے۔ واللہ، اللہ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے مراد گواہ بھی ہو سکتے ہیں جو جھوٹی گواہی بنا کر لائیں، اور رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جو جائیداد کی خاطر جھوٹ بولیں۔ یوم، جس دن، یجمع، وہ جمع کرے گا، اللہ، اللہ، یجمع کیا ہے؟ مضارع، کون سا؟ واحد ہے، غائب ہے، واحد مذکر غائب، بس وہ جمع کرے گا، اور یجمع اللہ، اللہ جمع کرے گا، اور رسول، رسولوں کو، فیقول، پھر کہے گا، ماذا، کیا، اجیب، تم جواب دیے گئے تھے، تم اجیب، تم کیا ہے؟ ایسے وائس ہے، تم جواب دیے گئے، اس نے جواب دیا نہیں ہے، تم جواب دیے گئے۔ جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو اور ان سے سوال کرے گا، بتاؤ کیا جواب دیا گیا تمہیں، تمہاری دعوت کا کیا جواب دیے گئے تھے تم؟ سارے رسولوں سے پہلے کلیکٹیولی پوچھا جائے گا اور اس کا وہ جواب دیں گے جو بھی آپ پڑھیں گے، پھر بعد میں انڈیویجول جو ہے سب سے سوال ہوگا۔ قالو، وہ کہیں گے، لا علم، علم نہیں ہے، لنا، ہمیں، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، انکا انت علام الغیوب، ہے اللہ بے شک تو ہی غیب کا حال جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ جی جب ہم نے دعوت دی کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، اب دلوں کا حال کیا ہے وہ تو جانتا ہے، کس نے دل سے ایمان قبول کیا، کس نے انحراف کیا، کون منافق تھا، کون مومن تھا، کون ہمارے بعد دین پر جمع رہا، کس نے دین کو نقصان پہنچایا، کس نے وفاداری نبھائی، کس نے غداری کی، یہ سب تو جانتا ہے۔ ہمارے سامنے تو جس نے کہا ایمان لے آئے ہم نے اسے مومن مان لیا، جس نے انکار کیا ہم نے اسے کافر سمجھا۔ اب دلوں کے حال تیرے حوالے۔ اب یہ آغاز ہے، سب سے پہلے سوال کس سے ہوگا؟ انبیاء سے۔ تو جب انبیاء سے سوال ہوگا تو کوئی غیر نبی کسی عام بندے کو کیسے بچا سکتا ہے؟ فلاں بزرگ حضرت صاحب قیامت کے دن سوال نہیں ہونے دیں گے۔ جب انبیاء سے سوال ہوگا تو باقیوں کی کیا حیثیت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، کیوں؟ قیامت کے دن مجھ سے حساب ہوگا۔ اب سب سے
صحیح سخت حساب بنیادی طور پر انبیاء کا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ سخت اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنا فریضہ پورا ادا کیا. جس کی پوسٹ بڑی ہوتی ہے اس کا حساب بڑا ہوتا ہے نا. وزیر اعظم کا حساب زیادہ شدید ہوگا یا پی این کا حساب زیادہ شدید ہوگا؟ وزیر اعظم کا ہوگا. تو سب سے بڑی پوسٹ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ہے. بنیادی طور پر سب سے زیادہ انہی سے کویسچن ہونے ہیں. لیکن اصل بات جس کی وجہ سے انبیاء محفوظ ہیں اور ماشاءاللہ یعنی ہمیں یقین ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ بلند مرتبت ہیں سب کے سب، کہ انہوں نے اپنا فریضہ پورا ادا کیا. ٹھیک ہے، تو سب انبیاء سے آغاز میں سوال ہوگا. یہ بات بیان کرنے کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ انبیاء کی گواہی ہوگی نا ہمارے خلاف، تو لہٰذا ہمارا جھوٹ کسی کام نہیں آئے گا. اور دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ جب انبیاء سے کویسچن کیا جائے گا جو سب سے بڑے رینک پر ہیں، تو پھر باقی سارے ایرے غیرے نتھو ہیرے وہاں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہر کسی کو جواب دینا ہوگا اور کوئی اس وقت حساب سے بچ نہیں سکتا. پھر بعد ازاں انبیاء سے انڈیویجول سوالات ہوں گے، یعنی اپنی اپنی امت کے مطابق. جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی تو ایک سوال اٹھے گا، کیونکہ قصہ چل رہا ہے نا اہل کتاب کا. مائدہ میں خاص موضوع ہی یہ ہے، اہل کتاب کی غلطیاں ہمیں بتائی گئی اور کہا گیا وہ غلطیاں مت کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، جب قالا کہے گا اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ بن مریم، اس کو یاد کر نعمتی میری نعمت علیہ کا تجھ پر کی، وعلی والدتی کا اور تیری ماں پر کی. یاد کرو جب عیسیٰ کو اللہ پکارے گا یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری وہ نعمتیں یاد کر جو میں نے تجھ پر کی اور تیری ماں پر کی. کیا نعمتیں کی مریم پر؟ مریم کو تو ایسی آزمائش سے گزارا گیا کہ آج تک کسی عورت کو نہیں گزارا گیا. تو پھر آزمائش تھی یہ یا نعمت تھی؟ کیوں؟ کیسے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ آزمائش کے بغیر سلیکشن نہیں ہوتی. اگر مریم علیہ السلام آزمائش میں ثابت قدم نہ ہوتی تو سلیکٹ نہ ہو پاتی. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پیش خیمہ ہوتی ہے کسی بڑے مقام کا. اب اگر آپ ہی فیل ہو جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جب محکمہ آپ پر کوئی ٹیسٹ ڈالتا ہے کہ فلاں امتحان پاس کرو، محکمہ جاتی امتحانات ہوتے ہیں نا، تو وہ اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کا مقام بڑھانا چاہتا ہے. آپ ہی محنت نہ کریں اور فیل ہو جائیں تو اس میں محکمے کا کیا قصور ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں. مریم خاص طور پر چاہتی تھی کیونکہ ماں کی سوچ بھی ویسی تھی، ان کی والدہ، اور ان کی پرورش بھی ایک نبی کے زیر سایہ ہوئی. رہی بھی کہاں پر؟ بیت المقدس میں. تو پورا ماحول مذہبی تھا اور صحیح خالص مذہبی تھا. تو وہ اللہ کے ہاں بلند مقام پر فائز ہونا چاہتی تھی، تو آزمائش سے تو گزرنا تھا. تو آزمائش ہی ذریعہ ہے بلند مقام پانے کا. پھولوں پر چل کر منزل نہیں ملا کرتی. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے جن آزمائشوں سے گزارا، وہ ہر آزمائش ایک نئے بلند مقام کی طرف ان کو لے جاتی چلی گئی. وہی اللہ ذکر کر رہے ہیں. اس یاد کر جب ایتو کا میں نے تائید کی تیری بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. کون ہے روح القدس؟ جبرائیل علیہ السلام. ان کو میں نے تیری تائید کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی، انہیں تعینات کر دیا. کس کام میں تائید کے لیے؟ جو بھی ان کے معجزات تھے، تو ان معجزات میں ہر وقت ہیلپ کے لیے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی. عیسیٰ کے ساتھ رہو، اس کو ہیلپ کرو. تو کلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، وکہلن، اور ادھیڑ عمری. تو نے لوگوں سے کلام کیا بڑھاپے میں بھی اور ادھیڑ عمری میں. بڑھاپے کا کلام تو گزر چکا، ادھیڑ عمری کا آنا ہے.
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام 30-32 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، تو ادھیڑ عمری تو بڑی بات کی بات ہے۔ ابھی ادھیڑ عمری میں کلام کرنے کا قصہ ہونا باقی ہے۔ ہم نے تمہیں اٹھا لیا اور قرب قیامت کے دوران دوبارہ بھیجا اور تم سے ایک بڑی خدمت کی۔ وائز اور جب علمتک سکھائی میں نے تجھ کو الکتاب کتاب والحکمت حکمت والتورات تورات والانجیل انجیل، اور یاد کر میرا احسان، میں نے تجھے کتاب کی تعلیم دی، الکتاب، اور حکمت سکھائی، وہی دانائی جو انبیاء کا حصہ ہوتی ہے۔ طرح طرح کے لوگ آ کر ملتے ہیں اور وہ انہیں ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کر لیتے ہیں، یہ دانائی کا ایک حصہ ہے، ہر مزاج کے لوگوں کو ملنا اور ان کے معیار پر پورا اترنا۔ اور توریت اور انجیل، تو یہ الکتاب ہی کا حصہ ہے۔ الکتاب کیا ہے؟ اللہ نے کتاب دی، وضاحت کے لیے فرما دیا توریت اور انجیل، کہ صرف انجیل ہی نہیں دی، توریت کا بھی عالم بنایا۔ وائز اور جب تخلق تو بناتا تھا من الطین، گیلی مٹی سے، تین کہتے ہی گیلی مٹی کو، گندی ہوئی مٹی، کا حیاتی، حیت کا لفظ اردو میں پڑھتے ہیں آپ؟ حیت کہتے ہیں حلیے کو، کا جیسا کہ حیات حلیہ ہو، کا حیاتی شکل مانند، الطیری پرندے کی، جب تو بناتا تھا پرندے کی شکلیں، یعنی پرندوں کے مجسم، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ پھر تو پھونک مارتا تھا، نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، فَتَنْفُخُ تو پھونکتا تھا، فِيهَا اس میں، فَتَكُونُ وہ ہو جاتا تھا، طَيْرًا پرندہ، بِإِذْنِ میرے حکم سے۔ یاد کر میرے حکم سے تو پرندوں کی مجسمے بناتا تھا اور ان پہ پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے وہ زندہ پرندے بن کے اڑ جاتے تھے۔ اس میں اس آیت میں زور کس پر ہے؟ بِإِذْنِ پر، پرندے بناتا تھا میرے حکم سے، پھونک مارتا تھا اور وہ زندہ ہو جاتے تھے میرے حکم سے، تو پھر زندہ کون کرتا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم، معجزے پیغمبروں کے وہ کارنامے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے وہ سر انجام دیتے ہیں، اسی لیے آراف میں آپ یہ موضوع تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ نے کہا کہ میں جب معجزہ نہیں دکھانا چاہتا تو کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے نا کہ اللہ جی یہ پہاڑ ہٹا دے، یعنی کہ یہ جو مجھ سے معجزے مانگتے دے دے، تو اللہ رب کریم نے پھر ان کا سورہ آراف میں کیا جواب دیا؟ ان سے کہہ دو میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن لایا ہوں، ماننا مانو، نہیں ماننا جاؤ عیش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کام حیرت انگیز ہوتے ہیں مگر ہوتے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا تمہیں، اس حکم کے تحت تم پرندے بناتے تھے مٹی سے اور ان میں پھونک مارتے تھے تو ہمارے حکم سے وہ زندہ پرندے بن کے اڑ جاتے تھے۔ میں اس چیز کو ویژولائز کرتی ہوں، کتنا حیرت انگیز ہوتا ہوگا نا کہ مٹی کے پتلے میں پھونک مارا، اوپر پر پھڑا کے اڑ گیا، ہے نا، اور اس کو دیکھ کر بھی کوئی نہیں مانا، کیونکہ دیکھیں جادو نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت میں کسی چیز کی حیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی جادوگر یہ تو کر سکتا ہے کہ مٹی کا پرندہ آپ کو ہلتا جلتا نظر آ جائے، مگر 1-8 منٹ بعد یا جادو کے ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے تو مجسمہ وہیں پڑا ہوگا، وہ زندہ نہیں ہوا ہوگا، وہ صرف آپ کے قوت تخیل کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا، سچ مچ اڑ جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے آدم کا مٹی سے پتلا بنایا، تین سے بنایا نا، اور پھر اس کو بندہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر یہ لوگ نہیں مانے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ ماننے کے لیے در حقیقت دل کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلیل کتنی بھی مضبوط ہو، اگر دل صاف نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے ہی اچھے نسل کے بیج لے آئیں، پتھر میں بوئیں گے تو درخت نہیں اگے گا، اور بیجوں کی نسل کمتر بھی ہو اور آپ مٹی میں بوئیں گے تو اگائے گی۔ یہ بیل ہی کو دیکھیے، یہ جو انگور کی بیل ہے، یہ اعلیٰ نسل کے انگور نہیں ہے، کاٹھے قسم کے انگور ہیں۔ تو زمین اچھی تھی تو یہ بیل میں اتنی سی چھوٹی سی لائی تھی 10 روپے کی، کچھ سال پہلے 10 یا 15 روپے کا میں پودا لائی، اور میں نے لا کر ایک ٹہنی تھی، ایک ٹہنی وہ لگائی اور وہ مرجھا گئی۔
تو میں نے کہا کہ ختم ہو گئی بیچاری. جب گرمی آئی تو وہ پھر پھوٹ پڑی اور پھیل گئی, اور 2-3 سیزن گزرنے پر اس نے پوری جگہ پر قبضہ کر لیا, کیونکہ زمین اچھی ہے, مٹی اچھی ہے. اگر نم ہو تو پھر پودے اگاتے ہیں, ہے نا. اور اگر آپ چٹیل میدان میں, بنجر زمین میں اعلیٰ سے اعلیٰ بیج ڈال دیں, کیا اگے گا؟ کچھ نہیں. تو ان کے دل ہی سخت تھے بنی اسرائیل کے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو عیسیٰ قیامت کے دن, اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے یہ سب دہراؤں گا. یہ جو ڈائلاگ آج آپ پڑھ رہے ہیں یہ قیامت کے دن ہوگا کہ عیسیٰ میں نے تجھ پر یہ احسان نہیں کیا. وَتُبْرِئُ تو تندرست کرتا تھا, الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھے کو, وَالْأَبْرَصَ کوڑ کے مریضوں کو, بِإِذْنِ میرے حکم سے. پیدائشی اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور اندھے بینا ہو جاتے, کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور انہیں شفا ہو جاتی. اسی وجہ سے ان کا لقب مسیح بھی پڑا, مسح کرنے والا, ٹچ کرنے والا. مگر کیسے کرتے تھے؟ بِإِذْنِ میرے حکم سے. تندرست تم نہیں کرتے تھے عیسیٰ, میں کرتا تھا. وَإِذْ تُخْرِجُ اور جب تو نکالتا تھا, الموتى مردہ کو, بِإِذْنِ میرے حکم سے. اور جب تو زندہ کر دیتا تھا, کھڑا کر دیتا تھا مردوں کو میرے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی قبروں سے مردے نکال کر زندہ نہیں کیے, بلکہ بعض موقعوں پر مرنے والے ڈیڈ باڈیز جو کچھ وقت پہلے مری تھی, ابھی دفن نہیں کی گئی تھی, انہیں اللہ کے حکم سے زندہ کیا. اور بات پھر وہی ہے بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے. تو اللہ کے حکم سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک مردہ زندہ ہوا تھا نا, جسے گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تھا. تو اگر چھونے والی چیز میں ساری برکت ہو تو پھر گائے تو صحیح متبرک ہوئی نا. بات گائے کی نہیں ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی ہے, بات اس اذن کی ہے جو اللہ کا آتا ہے. ٹھیک ہے. وائز اور جب تخرج الموتى بِإِذْنِ تو مردوں کو زندہ کر اٹھاتا تھا. اصل میں لفظ ہے تو نکالتا تھا, نکالنا بمانے موت سے واپس زندگی کی طرف لے آنا. تو زندہ کر اٹھاتا تھا مردوں کو میرے حکم سے. یہ میرا حکم بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ تاکہ ہمیں دنیا میں کلیئر ہو جائے, اور قیامت کے دن ہر اس تکرار پر مشرکین شرمندہ ہوں گے, کیونکہ انہی بنیادوں پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے پھرتے ہیں. وائز اور جب کففت روکا میں نے بنی اسرائیل کو, ان کا تجھ سے. کف کیا ہوتا ہے؟ کف لنک بھی کہتے ہیں, جو آپ کی شرٹ کو ہاتھ سے نیچے اترنے سے روک دیتا ہے, دیٹ از کف. تو کف کیا ہے؟ روک دینے والا. میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے, اس جب جئتہم تو لایا ان کے پاس, بالبینات روشن دلائل, فقال الذین کفروا منہم تو ان میں سے کافروں نے کہا, ان ھذا الا سحر مبین یہ سب تو کھلا جادو ہے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ یاد کرو جب تم بنی اسرائیل کے پاس یہ سارے روشن دلائل لے کر آئے تو ان میں سے کافروں نے کہا عیسیٰ کے یہ سارے کام کھلا ہوا جادو ہیں اور وہ تمہارے دشمن ہو گئے, تو میں نے تمہیں ان سے بچایا, ان کا ہاتھ تم سے روکا. کب؟ صلیب پر. صلیب پر نہیں نا چڑھنے دیا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور میں نے وحی کی, إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف, أَنْ آمِنُوا بِي کہ ایمان لاؤ مجھ پر, وَبِرَسُولِي اور میرے رسول پر. اور میں نے ہی یہ بات دل میں ڈالی حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا یا بات دل میں ڈالنا. تو وحی کا لفظی مطلب یہی ہے, لغوی مطلب یہی ہے, اور اصطلاح میں وہی وہ پیغام ہے جو نبی پر آئے. تو یہاں لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے, اصطلاحی معنوں میں نہیں, کہ حواری جو صحابہ ایمان لائے ان کے دل میں بھی ایمان کی توفیق ہم نے ڈالی کہ ایمان لاتے آپ پر. یعنی جب مشکل وقت آیا تو بظاہر صحابہ نے مدد کی نا, حواریوں نے مدد کی, تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں بھی تو ایمان کی توفیق ہم نے ڈالی, ہم نے انہیں تمہارا مددگار بنایا. قالو انہوں نے کہا, آمنا ہم ایمان لائے, واشہد باننا مسلمون اور گواہ رہنا اللہ جی کہ بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں. یا پھر انہوں نے واشہد کا لفظ کس سے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے, کہ آپ گواہ رہیے عیسیٰ ہم مسلمان ہیں. تو یہاں اللہ نے انڈائریکٹ کیا بتا دیا؟ عیسیٰ مسلمان تھے اور ان پر ایمان لانے والے بھی مسلمان تھے. تو آج تم عیسائی کہاں اور کیسے ہو گئے؟ تم تو عیسائی نہیں ہو, تم مسلمان ہو.
اپنی اصل کو پہچان، دین سے اتنا دور نکل آئے کہ اپنا اصل نام بھی بھول گئے، جیسے آج ہم بھول گئے۔ تم کون ہو؟ اہل حدیث۔ تم کون ہو؟ دیوبندی۔ تم کون ہو؟ بریلوی۔ مسلمان کون ہے؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ تو مسلمان بنیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے اسی دین کو منتخب کیا ہے۔ افراد کے بنائے ہوئے دین کو چھوڑ دیجیے، چاہے اس کی کچھ بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں میں نے ہی یہ توفیق ڈالی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہی گا عیسیٰ کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی انہیں ایمان لانے کی توفیق ہم نے دے کر تمہارا مددگار بنا دیا عیسیٰ۔ اس